चाचू प्लीज़ मम्मा से कह देना, प्लीज़ चाचू। निशा उसके पैरों के पास एक कारपेट पर बैठी मुल्तजियाना कहे जा रही थी। बेटा मगर क्यों, तुम जानती तो हो कि भाभी इनकार कर देंगी। टाई की नॉट ढीली करके सोफे की पुश से कमर टिकाते हुए निशा से इस्तफसार किया था, जिस पर वो जोश से कहती उसके पास ही आ बैठी। आपको मना नहीं कर सकती मम्मा, आप जानते तो हैं बहुत मानती हैं आपको वो। आप कहेंगे तो हरगिज़ मना नहीं करेंगी, प्लीज़ चाचू। निशा उसके कंधे से सर टिकाते हुए खुशामद से बोली, दिलवा दें इजाज़त चाचू, बेचारी की आखिरी ख्वाहिश है। निशा ने झट आंखें दिखाई थी मोना को, उस पर वो खुलकर हंसी थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आखिरी नहीं स्टूपिड, इस घर में आखिरी ख्वाहिश है। एक ही बात है, वो जो तुम्हारी ससुराल है ना, वहाँ जाकर बंदा मरहूम होने की तो ख्वाहिश कर सकता है, जीने की नहीं। जबकि तुम्हें सारे ही शौक़ हैं सिवाय राह अदम सुधारने के। अज़मी जाने कब वहाँ आ गया था, आते ही दिल जलाने वाले लहजे में बोला, क्या क्या देख रहे हैं आप इन दोनों को चाचू। निशा बिल्कुल ही रूहानसी होकर तैमूर की तरफ पलटी थी। अज़मी सोच समझ कर बोला करो, छोटी बहन है तुम्हारी। छोटी है तो छोटी ही रहे, दिमाग ख़राब हो गया है इसका तो। मोहतरमा को ट्रैफिक सेंस नाम को नहीं, एक ज़रा सी सड़क क्रॉस करना पड़ जाए तो पसीने छूट जाते हैं। ड्राइविंग करेंगी, NLC का ट्रक देख कर तो आखिरी बार कलमा पढ़ डालती हैं और चली हैं ड्राइविंग सीखने। चाचू प्लीज़ इसे चुप कराइए, मैं मेहमान हूँ इस घर में चंद दिनों की, और यहाँ किसी को मेरा ख्याल नहीं। वो दोबारा अपनी साबका पोजीशन पर आते हुए कुछ ऐसे दर्द भरे लहजे में बोली कि वो तीनों ही चुप हो गए। चंद दिन बाद उसकी शादी थी और सभी जानते थे कि घर की रौनक ही निशा है, फिर कहाँ का लड़ना कहाँ का झगड़ना। अच्छा ठीक है, बात करूँगा भाभी से। अब तुम लोग यही चाहती हो कि बुढ़ापे में मुझे डांट पड़वाओ, तो यूं ही सही। वो संजीदा हो गया। क्या क्या बुढ़ापा, ये किस अंधे ने कह दिया आपसे? अरे मेरे चाचू जैसा स्मार्ट, डैशिंग और ग्रेसफुल बंदा भी कहीं मिलेगा? अज़मी एकदम चिल्ला उठा, जिसकी मोना और निशा ने भी 100% हिमायत की। बिल्कुल, भला 30 साल की उम्र भी कोई बुढ़ापे की उम्र है? 30 नहीं 33। निशा की तस्हीह करते हुए वो मुस्कुरा दिया। उन तीनों की पुरसताइश चाहत भरी नज़रें उस पर थीं। जो उम्र अजीज़ की 33 बहारें देखने के बावजूद आज भी वैसा ही था, मजबूत, तवाना, संजीदा और कमगो। अलबत्ता उन तीनों के लिए तैमूर की एक कतन अलहदा शख्सियत थी, और वो शख्सियत थी एक दोस्त की, एक साथी, एक रफ़ीक और एक रहनुमा की। खैरियत है भाई, तीनों इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? लगता है निशा के साथ साथ तुम दोनों को भी कुछ मनवाना है मुझसे। उसने कसदन मसनूई तशकीक से उन्हें देखा तो वो तीनों ही बेपक चिल्ला उठे। इतना लालची समझ रखा है आपने हमें? अब हर कोई निशा की तरह थोड़ी होता है। अज़मी ने फिर से निशा को छेड़ दिया था, जिस पर वो एक बार फिर लड़ पड़ी। मोना उनके दरमियान सालिस बनने की कोशिश करते हुए मसालिहत कराने की जद्दोजहद करने लगी तो फ़ोन की गुनगुनाती बेल पर तैमूर को ही उठना पड़ा। हेलो हेलो तैमूर बेटा। ओह आका जान, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत आका जान, कैसे फ़ोन किया आपने? आप ठीक तो हैं ना? आगा जान की आवाज़ पहचानते ही वो कुछ परेशान हो उठा था, क्योंकि फ़ोन करना उनकी रूटीन के ख़िलाफ़ ही था। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कहो कैसे हो? अच्छा हूँ आगा जान, वो तो तुम हमेशा से हो। आगा जान की ज़ईफ़ आवाज़ में शफ़क़त का खून बढ़ाने वाला मुसर्रत आमेज़ तासुर था। क्यों मेरा वज़न बढ़ाने के दर पे हैं आप? कहीं खुशी से फूल ही ना जाऊँ। सच कहने से आर क्या बेटा, बहरहाल तुमसे कुछ ज़रूरी काम था। अगर चंद रोज़ के लिए नारायण आ सकते हो तो आ जाओ। एकदम ही उनके लहजे में संजीदगी और तफक्कुर दर आया था। तैमूर कुछ चौंक सा गया। सब कुछ ठीक तो है आगा जान? सब ठीक है बेटा, तुम फिक्र ना करो, बस कुछ ज़ाती नौयत का काम है। ये बताओ आ सकते हो? उनके अंदाज में राजदारी और कदरे उजलत महसूस करके वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। अगले माह निशा की शादी थी और आजकल ऑफिस की मसरूफियात ने भी उसे चकरा रखा था। उस पर मुतज़ाद मौसम, पहाड़ों पर तो बिलखसूस ये मौसम खासा ज़हमत आमेज़ होता है। क्या बात है आगा जान, प्लीज़ मुझे कुछ तो बताएं, मैं परेशान हो रहा हूँ। लब भींचते हुए बहुत तशवीश से पूछा। बस बेटा, यूँ समझो एक अमानत है मेरे पास, जिसे ख़तरा लाहक है। जितनी जल्दी उसे किसी को सौंप दूँ, सुकून मिल जाएगा मुझे। तुम्हारे सिवा कोई काबिल एतबार नज़र नहीं आया तो तुम्हें पुकार लिया, कहीं इनकार तो नहीं करोगे? ओह कमाल करते हैं आगा जान,
آپ نے تو مجھے احساس بخشا ہے، میں اگر آپ کے ہی کام نہ آ سکا تو کس کام کی یہ زندگی؟ وہ بساختہ اپنائیت اور رواداری سے بولا، لہجے میں سچ کی کھنک اور خلوص کا جوہر تھا۔ نہیں بیٹا، تمہارے ساتھ ایک بار بہت بڑی زیادتی کر چکا ہوں، اس خیال سے پلیز آقا جان، گڑے مردے اکھاڑنے سے اب کچھ حاصل نہیں، جو میں بھول چکا ہوں اب آپ بھی ذہن سے مٹا ڈالیں پلیز۔ ان کی بات صورت سے قطع کرتے ہوئے وہ ایک دم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لفظ لفظ سے سنجیدگی اور چہرے سے ضبط کا اظہار ہو رہا تھا۔ آقا جان کو بھی غالباً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جب بھی لمحے بھر کے لیے چپ سے ہو گئے، تو بس ٹھیک ہے، آپ مطمئن رہیں، اگلے ہفتے پہنچ رہا ہوں میں۔ دراصل آج کل سعادت بھائی بھی شہر سے باہر ہیں، اس لیے بھابھی اور اماں سے اجازت نہیں ملے گی۔ گہری سانس بھر کر اس نے لہجے میں قصداً کوشش کر کے بشاشت بھری اور بولا، تو نشا کی شادی وغیرہ کے متعلق ادھر ادھر کی باتیں کر کے آقا جان نے فون بند کر دیا۔ آقا جان جو اس کے اور سعادت بھائی کے دادا تھے، آج بھی نارنگ کے قریبی دیہات میں رہائش پذیر تھے، جسے اس واقعے کے بعد بابا جان اور اماں چھوڑ آئے تھے، جس نے تیمور علی جا کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ کس کا فون تھا چچو؟ مونا کی تیز آواز نے ایک دم اسے خیالات کی یورش سے باہر نکالا تو وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ آقا جان کا۔ مختصر جواب دے کر وہ رکا نہیں اور مونا کو مزید سوال کرنے کا موقع دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھابھی اور اماں جانے کس کی طرف گئے ہوئے تھے اور ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر نشا نے اپنی فرمائش اس تک پہنچا دی تھی، جو کہ آقا جان سے بات کرنے کے بعد اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی، اور فقط کیوں کا سوالیہ نشان اس کے خیال کے پردے پر آ بیٹھا تھا۔ آفس پہنچتے ہی اس نے اگلے ہفتے کی چھٹی کنفرم کروائی اور ایک بار پھر اسی خیال میں ڈوب گیا کہ آخر آقا جان نے اسے کس لیے بلایا، ایسی کون سی امانت ہے جو وہ صرف اسے ہی سونپنا چاہتے ہیں۔ شام کو وہ گھر پہنچا تو نشا چائے اور اپنی ڈرائیونگ سیکھنے کے مطالبے کے ساتھ موجود تھی۔ مطلب بھی لڑکی، تم چاچو کو چائے نہ بھی دیتی تب بھی سفارش ہو جانی تھی تمہاری۔ عزمی حسب معمول چلاوے کی طرح آوارد ہوا تھا، نشا کی جان جل کر رہ گئی تھی۔ بھابھی اماں کے کمرے میں ہی موجود تھیں، وہ وہیں چلا آیا۔ جانے ان دونوں کے درمیان کیا موضوع زیر بحث تھا کہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ وہ سلام کر کے اماں کے پاس ہی تخت پر ٹک گیا۔ خیریت تیمور، آج بڑی دیر لگا دی تم نے؟ بھابھی نے اس کے تھکے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے تردد سے پوچھا۔ ہاں، بس آج فیلڈ پر چلا گیا تھا، وہیں دیر ہو گئی۔ تھک گئے ہو تو نہا لو جا کر، تازہ دم ہو جاؤ گے، اماں نے مشورہ دیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اور پھر ہماری باتوں کو ٹھیک سے سن اور سمجھ سکو گے۔ بھابھی نے مسکرا کر مانی خیزی سے لقمہ دیا تو وہ الجھی ہوئی نظروں سے اماں کی طرف دیکھنے لگا، وہ بھی متبسم سی پان کی گلوری بنا رہی تھیں۔ خیریت، ایسا کیا کہنا ہے آپ کو کہ اس کے لیے اتنی تردد کی ضرورت ہے؟ لو بھلا، ہم کون سا تردد کرنے کو کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم تو وہ بندوبست کر دیں گے کہ گھر میں آتے ہی فریش ہو جایا کرو گے، بنا کسی کوشش کے۔ بھابھی کی رکی ہوئی مسکراہٹ پھر لبوں پر پھسلنے لگی تو وہ اچنبے میں پڑ گیا۔ ذرا سا ذہن پر زور دیا تو بات کا پس منظر خود بخود سمجھ میں آ گیا، مگر اس نے قصداً سر چھٹک دیا۔ اچھا اس بات کو چھوڑیں، میں نیشا کے لیے آیا تھا، اسے ڈرائیونگ کی اجازت دے دیں بھابھی، بہت سمجھدار ہے وہ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ ان کی بات اس نے یوں نظر انداز کر دی تھی جیسے سنی ہی نہ ہو۔ بہت سمجھدار تو وہ بھی ہے بیٹا، تمہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اماں نے بیچ میں ہی بات کا رخ موڑ دیا تھا۔ وہ سنجیدہ اور قدرے بیزار نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، جنہوں نے وہ پر بالخصوص زور دیا تھا۔ کون سمجھدار ہے؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ارے وہی اصفر صاحب کی بیٹی۔ ارے بیٹا، بڑی سونی بچی ہے، پھر کئی جماعتیں بھی پڑھ رکھی ہیں اس نے، وہ اللہ جانے کیا کہتے ہیں اسے، M.Com اماں۔ اماں نے سر پر ہاتھ مارا تو بھابھی نے فوراً لقمہ دیا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے دونوں کی طرف متوجہ تھا، چہرے پر لکھا انکار صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ پھر اکلوتی اور کئی گنوں والی، تمہاری ہم عمری ہوگی، سچ بیٹا مجھے تو بے حد پسند ہے۔ اماں سرخوشی کے عالم میں اس کے اوصاف حمیدہ گنوا رہی تھیں۔ وہ جھلانے لگا۔ مجھے اپنے لیے اب کچھ نہیں سوچنا اماں، اب تو میرا بھتیجا جوان ہو گیا ہے، اب شادی کرتا میں خاک اچھا لگوں گا، کیوں مجھے شرمندہ کروانے پر تلی ہوئی ہیں آپ؟ اوئی ماں، دیکھ رہی ہو زائدہ، یہ لڑکا مجھے کس طرح پریشان کر رہا ہے۔ اماں بدک کر بھابھی سے شکایت کرنے لگیں۔ اوفو بھائی، میں نیشا کی بات کر رہا تھا اور ہم رضا کی بات کر رہے تھے۔ بھابھی نے اسی تسلسل سے ٹکڑا لگایا۔
اماں پلیز سمجھائیں بھابھی کو، اسے تو رہنے دو بیٹا، تم پہلے خود تو سمجھو۔ حقائق سے نظر چرانے کا انجام صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ گزرے دنوں کی غلطیوں کو بھلا کر ہی آنے والے وقت کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تمہارے آقا جان کا کیا آج تک ہم؟ اماں پلیز آقا جان کو مت گھسیٹا کریں ہر بار، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اماں کی بات پر اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، ماتھے کی رگیں ایک دم تن گئی تھیں۔ کیوں نہیں تھا ان کا قصور؟ لے کر سب سے نک چڑھی اور سرکش لڑکی تمہارے سر تھوپ دی۔ اماں کے حرف حرف سے تنفر حویدہ تھا۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ایسا نہیں تھا۔ آقا جان نے میرا رجحان دیکھا تھا۔ وہ بہت ضبط سے بولا، کیونکہ حقیقت یہی تھی، انہوں نے تو اس کا بھلا ہی چاہا تھا۔ تو پھر اس کا رجحان بھی دیکھ لیتے۔ وہ جہاں نظریں لگائی بیٹھی تھی کس کو معلوم نہیں تھا، سب جانتے تھے وہ بھی۔ وہ میرے بچپن کی منگ تھی اماں، اور آگے جا کر کون کس رنگ میں رنگ جائے گا اس کا آقا جان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ بعد میں بھی بس میری خاطر انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا تھا، ورنہ پری چہرہ کی ناپسندیدگی کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے تمہارا ماتھا اس سے پھوڑ دیا۔ اماں چیخیں، صرف میری خاطر اماں، یہ تمہاری حماقت ہے بیٹا۔ در حقیقت انہوں نے تمہیں اپنا سگا پوتا مانا ہی نہیں، مانتے بھی کیسے؟ تمہارے بابا تمہارے آقا جان کے نہیں، تمہاری دادی کے بیٹے تھے۔ وہ بیوہ تھیں جب تمہارے آقا جان نے ان سے بیاہ کیا تھا۔ تمہارے بابا کو انہوں نے چاہا تو تھا، مگر جب ان کا اپنا بیٹا اس دنیا میں آیا تو دلوں میں بٹوارے ہو گئے تھے۔ پھر میں بھی غیر خاندان اور دوسرے شہر کی تھی۔ اماں حسب عادت اپنی ہی بات پر اڑی ہوئی تھیں۔ تیمور کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئیں۔ اماں کی انہی باتوں پر ہمیشہ اسے غصہ آ جایا کرتا تھا۔ اماں پلیز، جو بات کبھی بابا نے نہیں سوچی وہ آپ بھی مت کیا کریں۔ بابا اور آقا جان کی محبت اچھی طرح جانتا ہوں میں۔ چاچا جی کے مقابلے میں انہوں نے ہمیشہ بابا کو اہمیت دی، مگر بہوؤں میں انہوں نے ہمیشہ تمہاری چاچی کو امتیازی حیثیت دی۔ اس کی وجہ ہے اماں، چاچی ان کی بھانجی بھی تھیں، فطری محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بس یہی تقاضے پورے کیے انہوں نے۔ سگی بھانجی اور سگے بیٹے کی اولاد کی بھلائی میں ہمارے سروں پر خاک ڈلوا دی۔ اماں کے سینے سے آج بھی دھواں اٹھتا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے چپ سا ہو گیا کہ بہرحال یہ موضوع تھا ہی اس قدر حساس۔ پری چہرہ کا وہ عمل آج بھی سینوں میں خنجر کی طرح گڑا تھا۔ تیمور کا سرخ ہوتا چہرہ جھک سا گیا، جس پہ اماں کا دل ایک دم پسیجا تھا۔ بھابھی بالکل خاموش سامے تھیں اس وقت۔ تم دل چھوٹا نہ کرو بیٹا، رات گئی بات گئی، اب تو اس بات کو بھی 13 برس گزر چکے ہیں۔ قسمت میں ہوتا تو اب تک بال بچوں والے ہوتے۔ تمہارے خاندان میں واحد تم ہو جو اس عمر تک کنوارے پھر رہے ہو۔ سعادت کی تو میں نے 20ویں برس میں ہی کر ڈالی تھی شادی۔ اب دیکھو بچے جوان ہو رہے ہیں اور وہ اب تک چاقو چوبند ہے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے بیٹا، شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اور وہ عمر اب گزر چکی ہے اماں۔ آپ پلیز اس موضوع کو یہیں ختم کر دیں۔ وہ بیزاری سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تو اماں اور بھابھی پریشان ہو گئیں۔ کیسے ختم کر دوں بیٹا؟ اصفر میاں سے بات کر چکی ہوں میں۔ ایک دم انہوں نے نیا بم بلاسٹ کیا تھا۔ تیمور کے باہر کی طرف اٹھتے قدم بری طرح رکے تھے۔ چہرے پر انتہائی غضب نمودار ہوا۔ اسے اماں سے یہ امید نہ تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ آپ نے میری مرضی جانے بغیر میرے منع کرنے کے باوجود ایسا کر ڈالا؟ اس کا جلال لہجے سے ظاہر تھا۔ بھابھی حد درجے خفیف نظر آ رہی تھیں تو اماں بھی قدرے ڈری ہوئی، کیونکہ اس کے تیور انتہائی کشیدہ تھے۔ میں تیری ماں ہوں میرے چاند، کیسے تجھے یوں بھٹکتا دیکھوں؟ آخر میرے بھی تو کچھ ارمان ہیں۔ کیا تیری اولاد کو گود میں کھلانے کے خواب دیکھتے دیکھتے ہی منو مٹی تلے سو جاؤں گی میں؟ اماں اب آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ ان کی جذباتیت پر تیمور حسب معمول قدرے نرم پڑ گیا۔ اپنی اماں سے بھی واقف تھا اور ان کی محبت سے بھی۔ پری چہرہ کی شادی کے بعد سے اب تک انہوں نے ایک سے ایک لڑکی تلاش کی تھی اس کے لیے، مگر اس کا دل راغب نہ ہو سکا۔ وجہ پری چہرہ کی محبت یا انسیت نہیں تھی، بس اپنے ٹھکرائے جانے کا قلق تھا، جو دھیرے دھیرے تنفر اور پھر خود اذیتی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گزرے 13 برسوں میں اماں نے اس پر اپنا ہر داؤ آزمایا تھا۔ محبت، سختی، نرمی، عاجزی، غصہ، بلیک میلنگ، مگر وہ ہر بار خود کو بچا جاتا۔ پلیز اماں، ایسی بات مت کیا کریں۔ آپ کو تو ابھی کئی 100 سال زندہ رہنا ہے۔ اپنے مضبوط بازوؤں میں اماں کے کمزور، نحیف اور ضعیف وجود کو بھرتے ہوئے وہ کسن مسکرایا۔ کس واسطے بیٹا؟ کیا دیکھنے کے لیے؟ اماں نے پھر اسے پکڑا تھا۔ اسمی کے بچے کھلانے کے لیے اماں۔ سعادت بھائی کے پوتے پوتیاں کھیلیں گے ابھی آپ کی گود میں۔
وہ انہیں بہلا رہا تھا۔ تمہاری اولاد ہوتی تو پوچھتی بیٹا، تبھی جانتے کہ یہ سب کہنا اور بات ہے۔ اولادیں اگر 10 بھی ہوں تو سب کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اماں بہت دلگیری سے کہہ رہی تھیں، میرے بھتیجے بھتیجیاں میری اولاد جیسے ہی ہیں اماں، مجھے کسی کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اب تو داماد بھی آنے والا ہے، مجھے تو آپ بخشی دیں۔ اور اصفر صاحب کو کیا جواب دیں ہم؟ بھابھی کافی دیر بعد بولی تھیں، اس کے ماتھے پر شکنیں در آئیں۔ میں کسی کی بد دعائیں نہیں چاہتا بھابھی، ان کی اکلوتی اولاد کا دکھ ان کا نصیب بنا دوں یہ مجھے گوارا نہیں۔ ان سے معذرت کر لیں، ایک بار کی تکلیف اٹھا لیں، نہیں تو ساری زندگی معذرتیں کرتے ہی گزرے گی۔ بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں اور کھلے دروازے سے تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اماں کو دکھ دینے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر صرف ان کی خوشی کی خاطر وہ ایک لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خوشی جب اس کے اپنے پاس نہیں تھی تو وہ اسے بھلا کیا دیتا؟ محض تشنگی، تنہائی اور تعصف۔ اماں کو منایا جا سکتا ہے مگر روٹھی ہوئی تقدیر اور بگڑے ہوئے دل کو نہیں، اور یہی سوچ کر وہ انہیں انکار کر رہا تھا۔ ماحول کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی پرسوں ناران جانے کا کسی سے نہ کہہ سکا۔ بالخصوص اماں آج کل اتنی حساس ہو رہی تھیں کہ آغا جان کا نام سنتے ہی بدک جاتیں۔ انہیں بامشکل اس نے سمجھایا تھا، وہ دوبارہ شادی کے لیے بضد ہو جاتیں تو انہیں روکنا مشکل ہو جاتا، لہٰذا بھابھی اور سعادت لالا کو ہی بتا کر وہ جانا چاہتا تھا، مگر فی الوقت موقع ہی نہ مل سکا۔ دوسری صبح ناشتے پر اتفاقاً سعادت لالا اکیلے ہی تھے۔ اس نے انہیں اور بھابھی کو مختصراً یہی بتایا کہ اسے کسی کام سے اسلام آباد جانا ہے، لہٰذا کل کے لیے پیکنگ کروا دیں، اور آفس چلا آیا۔ انہیں زیادہ سوال جواب کا موقع اس نے قصداً نہیں دیا تھا، مگر کب تک ٹال سکتا تھا انہیں۔ واپسی پر اماں اس کی تفتیش پر آمادہ نظر آ رہی تھیں۔ کہاں جانا ہے؟ اسلام آباد اماں۔ وہ اپنا ضروری سامان مونا کو دے رہا تھا جو وہ پیکنگ کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیا کام ہے وہاں؟ میرے دوست نے بلایا ہے، اسے کچھ پرسنل کام ہے مجھ سے۔ وہ اماں سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ کب تک لوٹو گے؟ اب انہیں فکر لگی تھی، 2-3 دن لگ سکتے ہیں، شاید زیادہ بھی ہو جائیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا اور اماں کی طرف پلٹا تو انہیں متفکر پایا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہوتی ہیں اماں؟ اسلام آباد کوئی دور تو نہیں، چند گھنٹوں کی تو ڈرائیو ہے پنڈی سے۔ ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اماں کے کندھے پر اپنے بازو پھیلا دیے۔ بابا کے انتقال کے بعد سے اماں بہت وہمی ہو گئی تھیں۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، تم دن بدن لاپرواہ ہوتے جا رہے ہو خود سے۔ کھانا پینا ڈھنگ سے، مجھے فکر رہے گی۔ اماں اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو وہ ان کی ممتا بھری شفقت پر مسکرا دیا اور ان کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، آپ بالکل فکر نہ کریں اماں، انشاءاللہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ کھانا پینا اور سونا سب وقت پر ہوگا، کہیں تو حلف اٹھا لوں۔ سنجیدہ چہرے پر گہری مسکراہٹ بہت سجتی تھی۔ اس پر اماں نے نظر اتارنے والی نظروں سے اسے دیکھا اور متبسم لبوں سے اس کا ماتھا ایک بار پھر چوم لیا۔ پنڈی سے بالا کوٹ تک کا سفر تو جیسے اس نے غائب دماغی کی حالت میں ہی کیا تھا، جانے کیا کچھ تھا جو لاشعور کے پردے سے نکل کر حافظے کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ جیپ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا وہ ایک بار پھر خیالات کے ہجوم سے باہر نکلا۔ بالا کوٹ کا علاقہ بہت پیچھے رہ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی شاہ اسماعیل شہید کا مزار بھی، جس کے گرد پتھروں اور چٹانوں کا عجیب سا ہجوم ہے۔ جرید کی طرف جاتے ہوئے اخروٹوں کے تناور درختوں اور چیڑ کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ہر بار جب وہ لاہور سے واپس ناران چھٹیاں گزارنے جاتا تھا تو اس جگہ سے بابا جان اکثر کچھ نہ کچھ خریدتے تھے۔ یہاں کا اخروٹ کی لکڑی سے بنا فرنیچر اماں کو بہت پسند تھا۔ کاغان کی وادی شروع ہوئی تو جرید کا حسن پیچھے رہ گیا اور کاغان کی خوبصورتی راستے میں در آئی۔ دریائے کنہار پتھروں اور چٹانوں پر سر پٹک رہا تھا اور وہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر اپنی جیپ چلاتے ہوئے گم تھا۔ جوں جوں وہ کاغان کے دیہاتوں سے قریب ہوتا چلا گیا، گوجروں کے قافلے نظر آنے لگے۔ یہاں کے چھوٹے چھوٹے کچے پکے گھر چٹانوں کی اوٹ سے نظر نہیں آ رہے تھے، تاہم سیدوں اور جدونوں کی کوٹھیاں اپنی لہریہ چھتوں اور رنگین دیواروں کے باعث نمایاں تھیں۔ گوجروں کے قافلے میدانوں سے واپس پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ سردیوں میں یہ گوجر پا پیادہ مانسہرہ، نوشہرہ، بالا کوٹ اور حویلیاں تک پہنچ جاتے تھے، کچھ تو پنڈی تک بھی پہنچ جاتے تھے، مگر جو ہی گرمیاں دبے پاؤں میدانوں میں در آتیں یہ قافلے اپنے آبائی ٹھکانوں کی طرف بڑھنے لگتے تھے۔ کاغان میں کچھ دیر رک کر اس نے دوپہر کا کھانا کھایا اور دوبارہ اعظم میں سفر ہوا۔ بقول اشفاق احمد، پہاڑوں میں کھوئی ہوئی محبتیں اور بھولی ہوئی یادیں پھر لوٹ آتی ہیں۔ جس طرح بارش کے دنوں میں باہر بوندیں پڑتی ہیں
تو انسان کے اندر بھی بارش ہونے لگتی ہے۔ اوپر سے تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اندر سے بالکل بھیگ جاتا ہے۔ اس قدر شرابور کہ آرام سے بیٹھنے کی کوئی جگہ خالی نہیں رہتی۔ یہی کیفیت پہاڑوں میں جا کر ہوتی ہے۔ اداسی کی دھن انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اندر آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگتا ہے اور باہر کہیں بھی دھوپ کیوں نہ کھلی ہو، کیسی ہی ٹھنڈی ہوائیں کیوں نہ چل رہی ہوں، اندر ٹپٹپ بوندیں گرنے لگتی ہیں اور شدید بارش ہو جاتی ہے۔ تیمور علی جاہ کے اندر بھی ایسی ہی بارش کی جھڑی لگ گئی تھی۔ ناران کا علاقہ جو ہی نزدیک آیا، ساری یادیں سانپ کی مانند پٹاری سے باہر آ بیٹھیں۔ پری چہرہ سے اس نے واقعی محبت کی تھی، ایسی محبت جو پہلے انسیت، پھر ملکیت کے احساس اور پھر چاہت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ گو کہ وہ اس سے چند ماہ بڑی تھی اور اکثر اس بات کا تانا بھی دے جاتی تھی، مگر تیمور علی جاہ کا دل ہم وقت اسے ایک زنجیر سے بندھا رہتا تھا جس سے آغا جان نے اسے اور پری چہرہ کو باندھ دیا تھا۔ پری چہرہ تمہاری منگ ہے تیمور، ایک دن تمہیں اسے بیانا ہے۔ یہ جملہ ہزاروں بار کہا گیا تھا اور ہر بار ہی اس کا نقش گہرا ہوتا گیا۔ جب لاہور میں بابا اسے ہاسٹل میں داخل کر آئے تو بھی وہ اداس ہوا تھا۔ اسے ناران کی گلیاں، اس کے پتھر، اس کا دریائے کنہار اور اس کی جھیل سیف الملوک یاد آتی، جسے دیکھنے وہ کئی بار آغا جان اور بابا کے ساتھ جا چکا تھا۔ سعادت بھائی اس سے 13 سال بڑے تھے۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو زاہدہ بھابھی سے ان کی شادی کر دی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے پنڈی شفٹ ہو گئے، جہاں بابا نے انہیں فرنیچر کا بزنس سیٹ کر دیا تھا۔ یوں بھی زاہدہ بھابھی کا میکہ پنڈی میں تھا۔ چاچا شیر علی کی سب اولادیں اس سے بڑی تھیں، حتیٰ کہ پری چہرہ بھی۔ گو کہ یہ فرق صرف 7 ماہ کا تھا مگر وہ تھی بڑی۔ آقا جان نے کبھی بھی بابا اور چاچا شیر علی کو ایک دوسرے سے کم نہیں جانا تھا، اسی لیے ان کی خواہش پر اماں اور بابا نے پری چہرہ سے اس کی نسبت ٹھہرائی تھی۔ انٹر پاس کر کے ابھی وہ انجینئرنگ میں داخلے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے خط ملا۔ بابا نے لکھا تھا کہ انہوں نے اس کی شادی اچانک طے کر دی ہے۔ حیرت کی کوئی خاص بات نہیں تھی، یہ بات تو عرصے سے طے تھی، تاہم وہ ابھی پڑھنا چاہتا تھا، لیکن بابا کی بات سے اختلافی کوئی گنجائش بھی نہ تھی۔ پری چہرہ کا حسین چہرہ نگاہوں میں بس آئے۔ جس وقت وہ ناران پہنچا، شادی کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ پری چہرہ اپنے خالہ زاد شیرباز کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ شیرباز؟ وہ برآمدے میں ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ شیرباز اس کا دوست، اس کی محبت اور جنون سے واقف، اور پری چہرہ اس کی چاہت، اس کا اولین خواب۔ مگر شیرباز تو شادی شدہ تھا آقا جان، اس کی تو ایک عدد بیٹی بھی۔ ہاں سب کچھ تھا، مگر اس کے پاس بہت دولت بھی تھی بیٹا۔ پری چہرہ تم تو شادی پر رضامند نہ تھی۔ اس نے یہاں بہت شور مچایا تھا۔ اماں نے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں اور ڈوبتی ہوئی آواز میں آقا جان کی طرف متوجہ دیکھا تو بات کاٹتے ہوئے انتہائی دکھ اور تنفر سے بولیں، کیا یہ سچ ہے آقا جان؟ اس کی نظریں سوال کر رہی تھیں۔ آقا جان، چاچا شیر علی اور چاچی کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ پاپا بہت آزردہ تھے۔ سب کے تھکے ہوئے چہرے اور جھکے ہوئے سر دیکھ کر وہ بھی جیسے نڈھال ہو گیا۔ ہاتھ سے تھیلا گرا تو چوڑیوں کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ٹوٹ گیا۔ محبت کا ماتم جو کرنا تھا سو کرنا تھا۔ اس کی غیرت پہ بہت بڑا تازیانہ پڑا تھا جسے وہ اب تک بھلا نہیں پایا تھا۔ اس کے بعد بابا اور اماں وہاں نہ رہ سکے اور پنڈی چلے آئے۔ اس کا دل ہمہ وقت جلتا تھا، بدلے کی آگ میں بھسم ہوتا تھا، مگر کہتے ہیں وقت بڑا مرہم ہے۔ سعادت بھائی اور بابا نے اسے بہت سہارا دیا۔ اس کے مارکس اچھے تھے، انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن مل گیا تو زندگی کو جیسے ایک نیا رخ، ایک نیا موڑ مل گیا تھا۔ 5 سال پڑھائی میں مشغول رہنے کے باوجود پری چہرہ کی بے وفائی اور شیرباز کا دغا اس کے اندر گیری لکڑی کی مانند چٹکتا تھا، ایک ہوک سی کرلاتی رہتی۔ اپنے اس نقصان کا دکھ وہ آج تک بھول نہیں سکا تھا۔ کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد اس نے اماں کے تقاضوں سے گھبرا کر لندن میں ایم ایس سی کے لیے اپلائی کر دیا، اور جوں ہی اسے وہاں ایڈمیشن ملا وہ سب کے روکنے کے باوجود وہاں چلا آیا۔ 3 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ اسے یہاں اچھی جاب بھی مل گئی، مگر بابا کے انتقال نے اسے واپس لوٹ آنے پر مجبور کر دیا۔ اس روز وہ بے اختیار رو دیا تھا۔ پاپا کے آخری وقت میں وہ صرف اس لیے ان کے پاس نہیں رہ سکا کہ اپنے ماضی کو بھول جانے کی خواہش میں وہ دیار غیر میں خاک چھان رہا تھا۔ شیرباز اور پری چہرہ کے لیے جو نفرت اس نے 8 سال پہلے محسوس کی تھی وہ اس روز کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ محبت کی جگہ جب نفرت دل میں در آئے تو نرمی، حلاوت اور سجل جذبوں کی نازک کھوپڑیں جڑ سے اکھڑ جاتی ہیں۔ محبت کی آگ سلگ کر بجھ گئی تھی اور اس پر کئی برسوں کے گزرتے لمحات نے ایک راکھ کی تہ جما ڈالی تھی، مگر آج کئی برس بعد یادوں کے ایک جھونکے سے وہ راکھ اڑ گئی تھی اور انگارے پھر سلگنے لگے تھے۔ وہ 8.5 سال بعد اس طرف آیا تھا۔ یہاں سے جانے کے بعد
اماں نے تو کبھی مڑ کر بھی یہاں کے باسیوں کو نہ پوچھا۔ ان کا اپنا میکا صرف ایک بھائی سے آباد تھا جو خود کراچی چلے گئے تھے۔ سسرال میں سگا کون تھا؟ بابا کے انتقال کے بعد تو بس وہی تھا جسے ناران اور آقا جان یاد تھے، جن سے وہ خط و کتابت کے ذریعے تعلق استوار رکھے ہوئے تھا۔ اماں گو کے دل سے یہ بات پسند نہیں کرتی تھیں، مگر محبت کے معاملے میں اس کی جنو خیزی سے بھی واقف تھیں، سو چپ ہی رہتیں۔ تاہم آقا جان کی طرف سے ان کے دل میں جو بال آ چکا تھا اسے نکالنے کی انہوں نے چندہ کوشش کی ضرورت نہ سمجھی۔ بلندوں بالا درختوں والا ناران اونچی اونچی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ جھیل سیف الملوک سے منسلک جتنی پریوں کی کہانیاں تھیں بچپن میں اسے لگتا تھا سب سچ ہیں، مگر جو خود اس پر بیتی تھی وہ ان سب کہانیوں داستانوں سے جدا تھی۔ آقا جان کا گھر وہ آج بھی آنکھ بند کر کے تلاش کر سکتا تھا۔ اونچے لکڑی کے مضبوط دروازے سے جس لمحے وہ اندر داخل ہوا، تھکن اور یادوں کی مسافت نے اسے بے حال کر رکھا تھا۔ کئی سال بعد اتنی طویل اور مسلسل ڈرائیو کی تھی جس نے تھکان سے اسے چھل کر ڈالا تھا۔ دالان سے اندر جانے والے محرابی ستونوں سے گھرے برآمدے تک پہنچتے پہنچتے وہ وہیں رک گیا جہاں آج سے 13 برس پہلے پری چہرہ کی بے وفائی کی خبر سن کر اس کے قدم پھٹک گئے تھے۔ کون ہے؟ دروازہ کھلنے کی آواز نے غالباً آقا جان کو متوجہ کیا تھا۔ بے انتہا نحیف آواز اور کمزور جسم والے وہ آقا جان تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر کتنے ہی لمحے یقین نہ کر سکا۔ اندرونی دروازے سے باہر آتے ہوئے انہوں نے اپنی لاشہ زدہ انگلیوں سے اسٹک تھام رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ کا آنکھوں پر چھجا بنائے وہ اس کی طرف بڑھے۔ میں ہوں تیمور آقا جان۔ اسے اپنی آواز خود ہی اجنبی لگی تھی اس لمحے، مگر آقا جان کے خمیدہ جسم نے اس آواز پر یوں جھٹکا کھایا تھا جیسے وہ نا امید ہو چکے تھے کہ اب کبھی تیمور سے مل سکیں گے۔ تیمور؟ خوشی اور بے یقینی سے ان کی آواز سے مرتعش ہو گئی۔ انہوں نے اپنے نحیف بازو اس کے لیے واگ کر دیے تھے اور وہ جو صدمے کی حالت میں انہیں دیکھ رہا تھا بمشکل ان تک قدم اٹھا سکا۔ تیمور میرے بیٹے۔ آقا جان اس کے اونچے، لامبے اور مضبوط جسم کو اپنے بازو میں بھرتے ہوئے بے ساختہ آبدیدہ ہو گئے تھے۔ نمی تو اس کے اندر بھی دور تک پھیلی تھی۔ آقا جان کو اس حالت میں دیکھنے کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ وہ بھی عمر اور وقت کا شکار ہوئے ہوں گے۔ گزرتے لمحوں نے ان پر بدترین نشانات چھوڑے تھے۔ کیسے ہو تم؟ انہوں نے اس کے توانا وجود کو خود سے بمشکل علیحدہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آقا جان؟ بس بیٹا، بڑھاپا اور دکھ بڑی بلائیں ہیں۔ یوں بھی تمہیں دیکھ کر تو اپنے بڑھاپے کا یقین سا آنے لگا ہے مجھے۔ وہ بہت مدھم سا مسکرائے تھے۔ بھیگی بھیگی سی یہ مسکراہٹ اسے حزن و ملال کا عکس لگی، البتہ اس کی طرف اٹھنے والی نظروں میں ستائش تھی۔ چلو آؤ، اندر آ جاؤ، تھک گئے ہوگے، مسافت بھی تو لمبی ہے۔ وہ اسے ساتھ لیے اندر آنے لگے۔ مسافت تو بہت لمبی ہے آقا جان، سالوں پر محیط، سمانوں پر پھیلی ہوئی۔ اس کے لب بلا ارادہ جنبش کر گئے تھے۔ آقا جان نے ٹھٹک کر بے حد تردد اور دکھ سے اسے دیکھا۔ ان کی نظریں کہہ رہی تھیں، تو تم اب تک کچھ بھلا نہ سکے تیمور؟ اس کا جواب بھی آنکھوں میں ہی تحریر تھا۔ کیا وہ سب کچھ بھلایا جا سکتا ہے آقا جان؟ بیٹھک سے اندر آتے ہوئے وہ اسے اس کمرے میں لے آئے جہاں کبھی سعادت بھائی اور وہ رہا کرتے تھے۔ کمرے کی مجموعی حالت میں کوئی خاص فرق نہ تھا۔ وہی اخروٹ کی لکڑی سے بنا فرنیچر، بڑے بڑے پایوں والی مسہری اور مشرق کی طرف کھلنے والی بڑی بڑی لکڑی کی منکش کھڑکیاں۔ ان کھڑکیوں سے اب تک طلوع ہوتا آفتاب نظر آتا ہے آقا جان؟ کتنی ہی دیر خاموشی ان کے درمیان بولتی رہی تو اس نے پوچھا۔ لہجے میں عجیب سی یاسیت اور دکھ تھا۔ آقا جان جواب دینے کے بجائے اس کے پاس ہی مسہری پر آ بیٹھے۔ ہاں بیٹا، آفتاب تو اب بھی طلوع ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے، ہاں مگر وہ حسن نظر نہیں رہا، وہ عہد رفتہ نہیں رہا۔ کرنیں بھی مدھم لگتی ہیں اور اجالا بھی، یا شاید یہ سب بھی بڑھاپے کی مہربانیاں اور کرم فرمائیاں ہیں۔ چاچا شیر علی کی پوری فیملی شفٹ ہو گئی ہے یہاں سے؟ ڈیوڑی کے اس طرف والا پورشن سنسان نظر آ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ شیر علی اور اس کی بیوی تو 3 سال ہوئے سڑک پر حادثے کا شکار ہو گئے۔ اب تو بس نازک پری ہی ادھر رہتی ہے۔ زوار بھی لاہور چلا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ انہوں نے پری چہرہ کے بہن بھائیوں کا ذکر کیا۔ اوہ، اس کے اندر ہک سی اٹھی، پھر لاہور کا سن کر ہٹک گیا۔ پری چہرہ کے پاس؟ باوجود کوشش اور ضبط کے، تنفر اور بیگانگی کا کانٹے دار احساس اس کے لہجے کو چھو گیا تھا۔ آقا جان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے سوال ملا تعلقی تھی۔ نہیں، کیونکہ شیر باز
اور پری چہرہ بھی شیر علی کے ساتھ ہی جیپ میں سوار تھے۔ آغا جان کا مزمحل لہجہ درد سے چور تھا۔ او مائی گاڈ! اسے لگا جیسے ساتوں آسمان ایک دم گردش میں آ گئے ہوں۔ وہ درینہ دشمن صبح و شام دل ہی دل میں جن کے لیے پلتی نفرت کا زہر وہ گھون گھون پیتا تھا، عرصہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ بے پناہ اذیت و تکلیف کا اظہار اس کے چہرے سے ہو رہا تھا، ماتھے پر رگیں ابھر آئی تھیں اور گھنی مونچھوں تلے لب بھنج گئے تھے۔ دکھ ان کے مرنے کا نہیں بلکہ اس قدر تاخیر سے مرنے کا تھا۔ کیا ہو جاتا پری چہرہ اگر تم 10 سال قبل ہی مر گئی ہوتی، یوں اذیت کی دودھاری تلوار پر تو نہ چلنا پڑتا مجھے۔ پنڈی اطلاع کرائی تھی مگر تمہاری ماں نے صاف انکار کر دیا تھا یہاں آنے سے۔ آقا جان اب بے تاثر لہجے میں کہہ رہے تھے، غالباً اس کے چہرے سے بہت کچھ پڑھ لیا تھا انہوں نے۔ اس کی نفرت اور اس کی عداوت کا کھلا ثبوت اس کی سبزی مائل براؤن آنکھیں تھیں۔ اماں کی بابت سن کر اس نے کوئی تاثر نہ دیا۔ کمرے میں ایک بار پھر باہر جھومتے ہوئے چیڑ کے درختوں کی خوشبو پھیل گئی تھی اور ساتھ ہی خاموشی بھی۔ وہ ایک بار پھر یادوں کے سفر پر نکل گیا۔ آقا جان نے کچھ دیر تک اسے ڈسٹرب نہ کیا۔ جب خود ہی چونکا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں کھانا اور چائے بھجواتا ہوں۔ ارے نہیں، تردد مت کریں، پھر یہاں کون ہے آپ کے پاس جو آپ کا کام کر دے؟ وہ پیروں کو پشاوری چپڑوں سے آزاد کرتے ہوئے بمشکل چہرے پر مسکراہٹ لا سکا تھا۔ آقا جان کا کمزور وجود اس کی مسکراہٹ پر ایک دم پرسکون ہونے لگا۔ شفقت سے اس کے کندھے تھپکتے ہوئے وہ بھی مسکرا دیے۔ تم فکر مت کرو جوان، یہاں تمہیں سب کچھ ملے گا بلا تردد۔ میں ابھی آتا ہوں، چاہو تو غسل کر لو۔ ماضی اور مسافت کی گرد بہہ جائے گی اور اس کا بہہ جانا ہی اچھا ہے۔ گہرے لہجے اور معنی خیز انداز میں کہتے وہ کھلے دروازے سے نکلتے چلے گئے تو وہ انہیں پکار بھی نہ سکا۔ اسے لگا آغا جان نے قصداً اسے کچھ جتایا ہے، جانے کیا اور جانے کیوں۔ نالان پتھروں کا شہر ہے، ہر طرف پتھر ہی پتھر، چٹانیں ہی چٹانیں، اور پھر جھیل سیف الملوک۔ اس جگہ سے، اس تیار سے اسے بھی پتھر ہی ملے تھے، دکھ کے پتھر، ٹھکرائے جانے کے پتھر، بے وفائی اور دغا کے پتھر۔ ان پتھروں نے، اس بارش سنگ نے اسے بھی پتھر بنا دیا تھا، برف کا پتھر جو پگھلتا تو ہے مگر ہر سال پھر گلیشر بن جاتا ہے۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ آغا جان اس کے ساتھ کھانے میں شامل تو ہو گئے مگر ان کا زیادہ تر وقت پنڈی کا حال احوال پوچھتے ہوئے گزرا، اور تیمور منتظر ہی رہا کہ وہ اس سے کوئی بات کریں گے کہ آخر اسے یہاں کیوں بلایا گیا ہے، مگر رات گئے تک انہوں نے اسے ایسا کوئی موقع نہ دیا۔ لندن جانے سے پہلے وہ بس آخری بار آغا جان سے ملنے آیا تھا، وہ بھی گھنٹہ بھر کے لیے۔ پورے 13 برس کی باتیں تھیں جو اسے کہنی تھیں اور انہیں سننی تھیں، مگر ان تمام باتوں میں اس نے قطن پری چہرہ یا شیر باز کا ذکر نہیں کیا، اور آغا جان اس کی آنکھوں میں ہی تلاشتے رہے کہ آخر اس نفرت کی آگ میں کیا کیا جل چکا تھا اور کیا کیا بچ رہا تھا۔ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں آغا جان؟ ایک دم اسے بہت سنجیدگی سے پوچھا، جس پر وہ گہری سانس بھر کر رک گئے۔ دیکھ رہا ہوں، جانچ رہا ہوں کہ تمہارے کندھوں میں کتنا دم، کتنی طاقت ہے، میرا دیا ہوا بوجھ اٹھانے کی سکت ہے بھی یا نہیں۔ کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھنے رہنے کے بعد انہوں نے کہا تو تیمور کی تیز حسیات مزید چوکنی ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں قدرے مایوسی تھی۔ اس نے بے چین ہو کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آغا جان، میری کس بات نے مایوس کیا ہے آپ کو؟ وہ حقیقتاً حیران ہو رہا تھا۔ اس کا یہاں آنا کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ ان کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے؟ آغا جان بے قرار لہجے پر کھوئے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ تمہاری آنکھوں میں محبت اور نرمی کی ایک روشنی ہوا کرتی تھی تیمور، جسے میں نے آج بجھا ہوا دیکھا ہے۔ شاید اب تمہارے ظرف اور ضبط کی تنابیں ڈھیلی پڑ گئی ہیں۔ اور یہ بات آپ کیوں کر کہہ سکتے ہیں آغا جان؟ میں نے بڑا وقت گزارا ہے بیٹا، اس دنیا میں کئی چہرے پڑے ہیں، اور تم تو وہ کتاب ہو جسے میرے سامنے تصنیف کیا گیا ہے۔ میں تمہیں جانتا ہوں کیونکہ تمہارے وجود کے اندر جلتے جگنوں کا جو ایک شہر بسا تھا اسے میں نے ہی سجایا تھا، مگر اب لگتا ہے جیسے وقت کی گردش نے اس شہر کو پامال کر ڈالا ہے۔ تیمور کی گہری نظریں آغا جان کی بات کا مطلب ان کے چہرے پر تلاش کر رہی تھیں، اور جب کچھ نہ پا سکا تو اس نے نگاہیں کسی اور طرف مرتکز کر دیں۔ جو شہر پامال ہو جائیں وہ دوبارہ نہیں بستے آغا جان، البتہ ان کے کھنڈرات کی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے، سو وہ میں کر رہا ہوں۔ مت کرو ایسا، ایک نیا شہر بساؤ بیٹا۔ یہ میرے بس کا کام نہیں رہا آغا جان۔ میں وہ آثر ہوں جس کے تمام شیشے ٹوٹ چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اس کا سپاٹ اور بے تاثر لہجہ
آغا جان کے دل میں جیسے ترازو ہو گیا۔ اوہ، تو کیا تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ توقف کے بعد انہوں نے گہرے دکھ سے پوچھا تو تیمور علی جا جیسے چونک اٹھا۔ کچھ تھا ان کے انداز میں، گہری مایوسی، مکمل نا امیدی۔ تیمور نے اب کے انہیں بہت غور سے دیکھا۔ کسی غیر معمولی بات کا پتہ دے رہی تھی ان کی آنکھیں۔ آقا جان، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ مان اس نے چٹانوں سے مضبوط لہجے میں سوال کیا تو آقا جان اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگے اور کچھ مایوسی سے سر جھکا لیا۔ کوئی فائدہ نہیں بیٹا، میں نے جس کام کے لیے تمہیں بلایا تھا وہ شاید تم سے نہ ہو سکے، پھر کہنے کا بھی کیا فائدہ؟ آپ مجھے بتائیے تو آقا جان پلیز۔ وہ بہت سب سے بولا۔ کیا کرو گے سن کر؟ انکار؟ سو وہ مجھے پہلے سے معلوم ہو گیا ہے۔ آقا جان کے لہجے میں دکھ اور تعصب کا امتزاج تھا۔ کسی انسان سے اس کی قوت برداشت سے زیادہ دکھ اٹھانا ایک ظلم ہے، اور میں وہ ظلم تم پر نہیں کر سکتا۔ ایک دم وہ فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو تیمور نے گہری نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اسے بلیک میل کر رہے تھے نہ چیلنج، بلکہ خلوص اور شفقت ان کی آنکھوں سے حویدہ تھی۔ وہ ان کے دکھ، ان کے مسائل شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار، صرف ایک بار کہہ کر تو دیکھیے آقا جان، بلا شبہ میں بہت بدل گیا ہوں، مگر آپ کے لیے وہی ہوں، تیمور علی جا، جو 13 سال پہلے یہیں آپ کے گلے لگا تھا۔ آقا جان کے مایوس چہرے پر ایک دم امید کی کرن ٹمٹمائی۔ سوچ لو بیٹا، پھر نہ کہنا میں نے تمہارا بھرم نہیں رکھا۔ آپ کی امانت کا بوجھ اتنا بھی وزنی نہیں ہوگا آقا جان کہ تیمور علی جا اسے برداشت نہ کر سکے۔ وہ مضبوط اور متوازن لہجے میں بولا تو آقا جان نے اسے سینے سے بھینچ لیا اور پھر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے تک لے آئے۔ اگر انکار کرنا چاہو تو بالکل مت جھجکنا، یہ دروازہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلا تھا، سو کھلا رہے گا۔ ہاں البتہ جب میں اپنے ہی دکھوں کے ملبے تلے دب کر مر جاؤں تو ان پتھروں کی وادی میں میرے نام کا کتبہ لگانے ضرور آنا۔ آقا جان حوصلہ رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کہیں جو کہنا ہے۔ ایک لمحے میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کہا ہے سو کرنا ہے، چاہے سر ہی کیوں نہ کٹوانا پڑے۔ وہ اپنے لفظوں سے پھرنے والا نہیں۔ آقا جان کی محبت اس سے سب کچھ کروا سکتی ہے۔ آقا جان نے اس کی چمکتی ہوئی سبزی مائی براؤن آنکھوں میں یقین کی شمع روشن دیکھی تو دھیرے دھیرے کہنے لگے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا بیٹا، سانسیں آ رہی ہیں تو زندہ، رک جائیں تو موت کا خنجر سینے میں دستے تک گڑ جاتا ہے۔ میرے پاس بھی وقت بہت کم ہے۔ اللہ نے اولاد کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ پوتے پوتیوں کی ذمہ داریوں سے بھی سبق دوش کر دیا تھا تو میں خوش تھا کہ چلو اب زندگی بنا کسی مشکل کے گزر جائے گی، مگر ایسا ہو نہ سکا، اور ایک ایسی بچی کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر گردش وقت نے لا ڈالی کہ اسے اٹھاتے اٹھاتے میں تھک گیا۔ کہتے کہتے وہ ایک لمحے کو رکے، اسے جانچا، اور جب اس کے انداز میں کوئی لچک محسوس نہ کی تو پھر کہنے لگے، جوان بیٹی کا بوجھ ہے، مرنے والے کی سانسیں اس وقت تک اٹکی رہیں جب تک زرمینے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ تھما دیا۔ اور جانتے ہو وہ مرنے والا کون تھا؟ کون؟ شیرباز۔ ایک گہری گونج کے اختتام پر سناٹا چھا گیا۔ تیمور گہرے سکوتی رضا تانے کھڑا تھا۔ آقا جان کا سر جھک گیا۔ غالباً وہ اسے تاثرات دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اسے آزمائش میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بہت معصوم اور نازک زرمینے، پری چہرہ ستیلی ماں تھی اس کی، مگر اسے بہت چاہا تھا اس نے، شاید اس لیے کہ قدرت نے اسے اولاد کی نعمت عطا نہیں کی تھی۔ شیرباز کی آنکھوں کا تارا تھی وہ، پھولوں کی طرح نازک اور کومل، مگر حالات یتیمی کے ساتھ ساتھ بے کسی میں بھی مبتلا کر ڈالا اسے۔ شیرباز اس کی ذمہ داری مجھے سونپ کر مرا تھا، مگر اس کی جائیداد کی لالچ نے اس کے بھائی کو اندھا کر دیا۔ پچھلے 3 سالوں میں نے اسے کس طرح ان درندوں سے بچایا ہے بس میں ہی جانتا ہوں، مگر اب میں تھک گیا ہوں۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے رک گئے۔ تیمور جیسے سانسیں روکے انہیں سن رہا تھا۔ یہاں آنے سے لے کر اب تک سوائے انکشافات کے اسے اور کیا سننے کو ملا تھا؟ بس وہی بچی امانت ہے میرے پاس۔ معاً نظر اٹھا کر انہوں نے اسے بہت امید سے دیکھا، جس کے چہرے پر لکھی کشیدگی، تنفر اور اذیت صاف پڑھی جا رہی تھی۔ تمہیں اس امید پر بلایا تھا کہ تم اس بوجھ کو اٹھانے میں میری مدد کرو گے، مگر تمہاری آنکھوں میں جلدی دشمنی، عداوت اور نفرت کی آگ نے مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اب تم کہو، کیا کہتے ہو؟ کرو گے اس سے نکاح؟ آغا جان نے ایک دم اسے تیز آراندی کی نوکیلے دانتوں تلے لا کھڑا کیا تھا۔ اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہ تھا
کہ وہ اس سے دل کی دھڑکن، لہو کی گردش اور سانسوں کے آمد و رفت مانگ لیں گے۔ اس کے چہرے کے نقوش میں ضبط و برداشت سے سرخی جھلک آئی تھی، پیشانی کی رگیں پہلے سے زیادہ پھول گئی تھیں، شکنوں میں اضافہ اور بھنجی ہوئی مٹھیوں کے کھول بند کرنے کے معمول میں تیزی آ گئی تھی۔ دھیرج رکھو، تمہارا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے، میں تمہارا بھرم ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا، تبھی تم کو بتانے سے اعتراض کر رہا تھا، مگر صرف تمہاری خاطر۔ پلیز آقا جان، فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دیں، بہت مشکل فیصلہ، بہت دشوار گھڑی ہے یہ، مجھے اپنے سے علیحدہ ہو کر فیصلہ کرنا ہوگا، پلیز مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ اس کا دل چلا رہا تھا، مگر اس نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے اور گویا ہوا، کیا نکاح ضروری ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، وہاں اماں اور بھابھی کو اچھا سا لڑکا تلاش کر کے اس کی شادی کروا دیں گی۔ یوں بھی جہاں تک مجھے یاد ہے، شیرباز کی بیٹی عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی ہے، غالباً 17 سال عمر ہے اس کی، مگر بہت سمجھدار بچی ہے وہ۔ یعنی مجھ سے آدھی عمر کی لڑکی؟ نہیں آقا جان، یہ تو ایک اور ظلم ہوگا۔ وہ بری طرح بتکدا یہ سن کر، قوت برداشت کا خول چٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ آقا جان کیا کر رہے تھے؟ میں اس کے لیے کسی بھی طرح موزوں نہیں، آپ اجازت دیں تو میں کوئی رشتہ، صرف ہاں یا نام میں جواب دو تیمور، اتنی رسائی تو میرا دماغ بھی رکھتا ہے، مگر پرسوں سرمینے کا تایا آ رہا ہے اسے ساتھ لے جانے کے لیے، کہتا تو ہے کہ اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرے گا، مگر میں اس ضمیر فروش انسان کا اعتبار نہیں کر سکتا۔ دولت کا سرمینے کو بھی لالچ نہیں، مگر وہ اپنے امزاد جیسے درندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ صرف کل کا دن ہے بیچ میں، پرسوں رات کو وہ لوگ یہاں پہنچیں گے۔ آقا جان کے چہرے پر اب واضح طور پر تفکر نظر آ رہا تھا، اس کی بات قطع کر دی تھی انہوں نے۔ مگر نکاح ہی وہ واحد ثبوت ہے جس کے بلبوتے پر وہ زمینوں کو بخش دیں گے، ورنہ کورٹ کچہری تک بات پہنچانا ان کے لیے مشکل نہیں، اور میں اس بچی کو اس ظلم سے بچانا چاہتا ہوں۔ اسے لگا آقا جان نے ہر طرف سے اس کے لیے راستہ تنگ کر دیا ہے۔ غور کیا تو احساس ہوا کہ وہ خود کتنے پریشان اور متوحش تھے۔ شیرباز کی پوری فیملی کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، در حقیقت چاچی اور ان کی بہن دونوں نے ہی اولاد کی پرورش میں تربیت نام کی کوئی چیز شامل نہیں کی تھی۔ شیرباز اور پری چہرہ کا کردار اس کے گواہ تھے۔ زرمینیں بہت بد نصیب ہے کہ ماں پیدا کرتے ہی چھوڑ گئی۔ اس گوری میم نے نہ جانے کیوں بیاہ کر لیا تھا شیرباز سے، اور اب آقا جان زرمینے کی بد نصیبی پر آنسو بہا رہے تھے، اور تیمور کا ذہن بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو رہا تھا۔ جو کہہ چکا تھا اس سے پھرنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ہر پہلو پر سوچنے کے بعد خاموشی سے سر جھکا دیا۔ کل صبح نکاح خواہ کا انتظام کر دیجیے گا آقا جان، میں تیار ہوں۔ اس کی آواز اور اس کا لہجہ اسے خود اجنبی لگا تھا۔ آقا جان نے فرتے مسرت سے اسے لپٹا لیا، ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو روا تھے، اور اندر ہی اندر تیمور جیسے خود سے بچھڑتا جا رہا تھا۔ پوری رات آنکھوں میں کٹی وہ شیرباز جس کے خون کا وہ کبھی پیاسا ہوا کرتا تھا، آج اس کی بیٹی، اس کا خون اس کی پناہ میں آ رہی تھی۔ پری چہرہ نے اسے چاہا تھا اور تیمور کو ٹھکرا دیا تھا۔ زرمینے اور شیرباز دونوں اس کی محبت اور غیرت کے مجرم تھے، بہت بڑے مجرم، اور مجرموں کو معاف کرنا اس کا شیوا نہیں تھا۔